बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सदारती इंतखाबात जीतने के बाद पाकिस्तान में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और इस तारीखी जीत के बाद इस वक्त नून लीग के सोशल मीडिया ग्रुप्स में एक बार फिर वो तस्वीर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है जिसमें मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सल्यूट कर रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर जनरल कमर जावेद बाजवा जब आर्मी चीफ थे, इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म बने, ये उस ज़माने की है जब इमरान खान का तारुफ जर्नैलों से कराया जा रहा है और एक तस्वीर के अंदर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इमरान खान को सल्यूट कर रहे हैं। एक बार फिर आज ये तस्वीर क्यों नून लीग के सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर वायरल है और आज एक बार फिर क्यों नून लीगी रहनुमा एक दूसरे से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये वक्त एक बार फिर आने वाला है। इस वक्त जनाब जो तमाम तर गैर जानिबदार सियासी तजिया निगार हैं वो कुछ अहम तरीन और बड़े सवालात उठा रहे हैं कि नाअहली, मुकदमात, जेल, कातलाना हमले, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कॉमन हैं। इमरान खान को भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह फाशिस्ट कहा गया, इमरान खान को भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह सिस्टम के लिए ख़तरा कहा गया। इमरान खान के मुखालफिन के लिए भी रवायती मीडिया की जानिब से, मुखालिफ सियासी जमातों की जानिब से कचरे तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। लेकिन तमाम तर रुकावटें तोड़ते हुए, सिस्टम से लड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप दोबारा मुंतखब हो गए। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के अंदर बकौल इरफान सिद्दीकी, जिसे वो सज़ा याफ्ता मुजरम कहा करते थे, वो अगर दोबारा सदर मुंतखब हो सकता है तो पाकिस्तान में वो शख्स इमरान खान जिसके ऊपर तमाम तर जाली केसेस बनाए गए, इमरान खान को मुल्ज़म बनाया गया, उनकी नाअहली की गई, उनके खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए, जेल के अंदर डाला गया, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, उन्हें फाशिस्ट कहा गया, सिस्टम के लिए ख़तरा कहा गया, उनके मुखालफिन को कचरा कहा गया, क्या वो एक बार फिर दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे? लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ और आपकी तवज्जो एक अहम तरीन चीज़ की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप का ये तमाम तर मामला पाकिस्तान के अंदर भी रिपीट कर सकेंगे अगले आम इंतखाबात में, उनको बताना ये है, ये हकीकत उनके सामने रखनी है कि आप तो ये ख्याल कर रहे हैं कि क्या इमरान खान इस रास्ते पर चल सकेंगे। अरे भाई, डोनाल्ड ट्रंप साहब इमरान खान के रास्ते के ऊपर चले। इमरान खान तो पहले ही 9 फरवरी को ये बात साबित कर चुके हैं जी। 8 फरवरी को ये बात इमरान खान ने साबित कर दी। 9 फरवरी को तो फिर जाली तरीके से मैंडेट तब्दील कर दिया गया ना। तो जनाब, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पहली मर्तबा किसी सियासतदान ने अगर पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख के अंदर शिकस्त दी तो वो इमरान खान थे। अमेरिका में तो ये वाक़या आज हो रहा है, अमेरिका में तो ये वाक़या 5 नवंबर 2024 को हो रहा है। पाकिस्तान में तो ये वाक़या 8 फरवरी 2024 को हो चुका, जब पाकिस्तानी अवाम पहली मर्तबा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बन गई, जब पहली मर्तबा सोशल मीडिया ने रवायती मीडिया को पिछाड़ दिया और यह साबित हो गया कि अगर ताकतवर हल्के, इस्टेब्लिशमेंट और रवायती मीडिया आपके खिलाफ हो तो अवाम और सोशल मीडिया की मदद के साथ आप इक़्तिदार में आ सकते हैं, आप सिस्टम को शिकस्त दे सकते हैं। ये इस बात तो साबित इमरान खान 8 फरवरी 2024 को कर चुके और ये बात डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर 2024 को साबित कर रहे हैं कि जी हाँ, जब अमेरिका में भी पाकिस्तान की तरह नई इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की अवाम बन गई, अमेरिका की जो पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी ताकतवर हल्कों, इस्टेब्लिशमेंट, रवायती मीडिया के खिलाफ होने के बावजूद इमरान खान की तरह डोनाल्ड ट्रंप भी इलेक्शन जीत गए। और ये तो अब एक अलहदा मामला है, अलहदा बात है कि वहाँ का जो चीफ जस्टिस है, वहाँ के जो काजी साहब हैं, वो बेगैरत नहीं थे और वहाँ का रवायती मीडिया इस तरह से बिका हुआ नहीं था कि इलेक्शन जीतने के बावजूद इमरान खान के सियासी मुखालफिन की झोली में डाल दिया जाए। जी हाँ, पाकिस्तान में तो ये बात पहले हो चुकी। इसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस मामले को अच्छे तरीके से समझ जाएं। जो ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ये पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में ये बात रिपीट हो सकती है, तो इमरान खान तो दोबारा इक़्तिदार में आ चुके पाकिस्तान के अंदर। अब अगर वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो तो तीसरी बार इक़्तिदार में आएंगे। तो गोया डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के फुटप्रिंट्स फॉलो किए हैं। ये सवाल ना किया जाए कि क्या इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के फुटप्रिंट्स जो है वो फॉलो करेंगे। ये तो बिल्कुल एक अलहदा मामला है कि वहाँ का मीडिया, वहाँ की अदलिया, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी। इसलिए तो हमारे कुछ दोस्तों ने ये बात भी की कि ये होती है जमहूरियत। उन लोगों ने इंडिया की मिसालें दी,
لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی مثالیں دیں. کیا کہا لوگوں نے؟ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سہیل رشید صاحب نے لکھا کہ آج امریکی جمہوری فتح کا جشن منا رہے ہیں تو ایک کریڈٹ اس گمنام جج کا بھی ہے جس نے 2 ماہ پہلے ٹرمپ کے خلاف کرمنل کیس میں کارروائی یہ کہہ کر روک دی تھی کہ اس سے عوام کا ووٹ کا حق متاثر ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ گمنام جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہیں زیادہ غیرت مند تھا اور اس نے ایسا فیصلہ دیا کہ جس سے اس جو وہاں کے عوام تھے ان کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا ڈاکہ نہیں ڈلا. اور اسی قسم کی ٹویٹ، اسی قسم کی تحریر سعید بلوچ صاحب نے بھی لکھی. وہ کیا کہتے ہیں؟ عدالتیں جمہوریت کا ایسے ہی تحفظ کرتی ہیں. بھارت کے اروند کیجریوال کو بھی عدالت نے اسی نقطے پر الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی. امریکی سپریم کورٹ کے ان ججز کی پروفائل دیکھیں جنہوں نے ٹرمپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی، اور پاکستان کے ان 3 نگینوں کی پروفائل دیکھیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین کر کروڑوں لوگوں کا حق مارا تھا. آپ کو ہمارے ججز کو جو ہے وہ آپ کو ہمارے ججز کی سطحی سوچ اور ان کی عقلیت کا علم ہو جائے گا. تو جناب یہ ہے اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر. اور اطہر کاظمی صاحب نے بھی لکھا کہ اگرچہ امریکی اور بین الاقوامی میڈیا بشمول پاکستانی میڈیا مسلسل یہ رپورٹ کرتا رہا کہ امریکی صدارتی انتخابات میں انتہائی سخت مقابلہ ہوگا، لیکن بظاہر یہ خواہش زیادہ اور حقیقت کم تھی. ٹرمپ نے صرف کمیلہ نہیں بلکہ متعصب مین سٹریم میڈیا کے بھی خلاف الیکشن لڑا، اور دنیا کے سب سے بڑے نشریاتی ادارے مسلسل ٹرمپ کے خلاف غیر معمولی حد تک متعصبانہ رپورٹنگ کرتے رہے، بیانیہ بنانے کے لیے ہر حد تک گئے. لیکن ان انتخابات نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ صرف میڈیا کے ذریعے رائے عامہ ہموار نہیں کر سکتے. اسی قسم کی کچھ چیزیں پاکستان کے اندر بھی ہوئیں، جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ حامد میر صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ یہاں پر شیئر کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ تمام تر کوششیں کر لی گئیں، تمام تر معاملات بنانے کی جو ہے وہ کوششیں کی گئیں، لیکن ٹرمپ نے مسلم کارڈ کھیلا، عمران خان کارڈ کھیلا، پاکستانیوں کو خان کی تصاویر دکھا کر ووٹ لیے. سوشل میڈیا نے کمال کر دیا، اور امریکہ کے اندر سوشل میڈیا نے روایتی میڈیا کو ریزہ کر دیا، روایتی میڈیا کو پاش کر دیا، اور یہ بات ثابت کر دی کہ اگر روایتی میڈیا آپ کے خلاف ہو تو آپ سوشل میڈیا اور عوام کی مدد سے بھی الیکشن جیت سکتے ہیں. یہ تو ہوگی جناب صورتحال تازہ ترین. اب آپ جو ہے وہ امریکی الیکشن کے حوالے سے اب اس کے بعد پاکستان میں کیا چل رہا ہے، تو جناب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت لائن میں لگ کر چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں، نون لیگی رہنما ہوں، وہ تو خیر شرمندہ سے ہیں. احسن اقبال صاحب کوشش کر رہے ہیں اپنے پرانے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں. خواجہ آصف صاحب بھی ذرا گھبرائے سے لگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں ایک شخص کے لیے اپنی پالیسی نہیں بدلے گا، اور موصوف مان رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے تو امریکہ کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، اور اس طرح سے نہیں ہوگا کہ امریکہ ایک شخص کے لیے اپنے جو ہے وہ تعلقات خراب کر دے. یعنی انہیں اس بات کا خوف ہے، انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ امریکہ سے پاکستان کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک آئینی، قانونی اور جمہوری دباؤ جو ہے وہ آنا ہے. کیونکہ صورتحال یہ ہے پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو کیسے لے رہی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک آرڈر کرے گا اور جیل کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بائیڈن انتظامیہ نے عمران خان کی حکومت گرانے میں بنیادی کردار ادا کیا، یہاں پر موجود اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، یہاں پر موجود سیاسی جماعتوں کو استعمال کیا. ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں اس وقت کی جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسی، امریکی سفارتخانہ، امریکی انتظامیہ تھی، وہ مسلسل کس طرح سے سیاستدانوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، جے یو آئی فے کے ہوں، وہ سیاسی جماعتیں ہوں جو پہلے عمران خان کی اتحادی تھیں، بعد میں تحریک عدم اعتماد میں دوسری طرف چلی گئیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں جو بعد میں لوٹے بن گئے تھے. یہ تمام تر ریکارڈ امریکی ایمبیسی اور پاکستانی سفارت خانے کے پاس موجود ہے، جو کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اطلاعات ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی امریکہ کے اندر اس بات کی کوشش کرے گی کہ تمام تر چیزیں امریکی اور پاکستانی عوام کے سامنے رکھی جائیں، اور ایک بار پھر عمران خان کا وہ بیانیہ، عمران خان کا وہ نیریٹو اور عمران خان کا وہ دعویٰ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر درست ثابت ہوگا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ جب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ اور جو بائیڈن انتظامیہ کے خلاف لگایا، اڈے دینے سے انکار کیا، تو اس کے بعد پاکستان میں یہ ساری رجیم چینج آپریشن کی سازش ہوئی. بیرونی سہولت کار تھے،
اندرونی طور پر بھی سہولت کاری ہوئی، بیرونی مداخلت تھی، اندرونی سہولت کاری ہوئی، لیکن آج ایک بار پھر یہ بولائے سے پھر رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک دوسرے سے بازی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ اس وقت تازہ ترین اطلاعات کے مطابق منتیں اور ترلے ہیں عمران خان کے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ جیل سے باہر آ جائیں۔ پاکستانی مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کپتان ہی کی منتیں شروع کر دی ہیں، لیکن عمران خان کا جواب صرف یہ ہے کہ صرف عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہی باہر آؤں گا، اور اب ماحول بھی بنایا جائے گا جنگ جیو گروپ کے کچھ مخصوص عدالتی رپورٹرز کی جانب سے، جو کہ پہلے بھی یہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ دیکھیے جناب عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس ضمانت کے لیے لگ گیا، پچھلے ہفتے ہی یہ کہہ دیا گیا تھا، اب خیر یہ کیس لگ رہا ہے۔ 8 اور 12 نومبر اس کے لیے انتہائی اہم ترین تاریخیں ہیں، اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے پہلے میرٹ پر بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنیں رہا ہوئیں، اب کیونکہ وہ تمام تر کام جو اس اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت سے کروانے تھے وہ بظاہر کروا لیے، مزید معاملات کو وہ نہیں لٹکا سکتے۔ عدالتوں کے اندر بھی جو تھوڑی بہت نام نہاد تبدیلیاں ہی صحیح آئیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ فیصلے بہرحال اب آئین اور قانون کے مطابق نچلی عدالتوں نے کرنا شروع کر دی ہیں، اور رہی صحیح جو کسر تھی وہ تو یہ جو دنیا میں ہونے والی بہت بڑی عالمی تبدیلی جس کا اثر صرف امریکہ، یورپ، پوری دنیا سمیت وہاں پر نہیں بلکہ پاکستان کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام تر ٹی وی چینل کی سکرین، تمام تر روایتی میڈیا، بڑی نیوز ویب سائٹس، جنگ کی ہو، جیو کی ہو، ڈان کی ہو، اے آر وائی کی ہو، جس کی مرضی ہو، وہ تمام کے تمام اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ بھی جناب ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ جو زلفی بخاری صاحب کی جانب سے مبارکباد دی گئی عمران خان کے بہاف پر اور سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وانس کو جیت مبارک ہو، عظیم فتح مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہوئے حاصل کی حقیقی تبدیلی اور معاشی استحکام کے لیے واضح آواز ہے، بڑے امکانات کا دور ہے، فیصلہ کن اقدامات جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ انہوں نے تصویر بھی شیئر کی عمران خان کے ساتھ، عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس کے ساتھ اپنی تصویر بھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ جو بڑا مارکا انہوں نے جیتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو سیلیبریٹ کرنا اس لیے بھی بنتا ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پر پاکستانی کمیونٹی بڑی تعداد میں جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ہے، 90% سے زائد پاکستانی اور مسلم فار ٹرمپس، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے تھے، اور یہ کیونکہ ان کی حمایت کر رہے تھے تو ڈیفینیٹلی اب برطانیہ کا الیکشن ہو یا امریکہ کا الیکشن ہو، اس میں ایشین کمیونٹیز پاکستانی بھارتی ہوں، ان کا کردار سب کے سامنے ہے، وہ لوگ منتخب بھی ہوتے ہیں، سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کا اثر پاکستان میں بھی آتا ہے۔ اس لیے جو بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھرپور جواب دیا جانا چاہیے۔ یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر یہ تو کوئی ایسی انہونی نہیں کہ اگر عمران خان اور زلفی بخاری انہیں مبارکباد دیں، یہ مبارکباد تو بنتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کس منہ سے یہ مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ پہلے تو جناب آپ کے سامنے ہم ایک ویڈیو رکھنے جا رہے ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ کی لیک، بی بی سی تک کا جو ہے بی بی سی تک جیسا عالمی نشریاتی ادارہ بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے امریکہ میں مقیم ایک رہنما نے دعویٰ کیا کہ ابھی 5 ہفتوں پہلے ٹرمپ کی ملاقات ایک بااثر پاکستانی سے ہوئی، اور اس ملاقات میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں یہ بات یقینی بناؤں گا کہ میرے دوست عمران خان جیل سے باہر آئیں۔ یہ بات بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے اپنے ذرائع کے حوالے سے۔ مریم نواز صاحبہ کیا فرما رہی ہے، غور سے سنیے جی۔ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا، ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا، آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا۔ یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج جی مریم نواز صاحبہ ایک بار پھر لیک، یعنی ان کی ایک پرانی ویڈیو لیک جس میں وہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کمپیرزن کر رہی ہیں، اس وقت شدید پریشان ہے کہ کسی طریقے سے جو ان کی یہ ویڈیو ہے یہ غائب کر دی جائے۔ اچھا، صرف یہاں تک معاملہ نہیں روکا بلکہ موصوف بلاول بھٹو زرداری صاحب جو خود کو اس وقت بہت بڑا رہنما گردانتے ہیں پاکستان کا، انہوں نے بھی جناب فوری طور پر مبارکباد دی، کنگریچولیشنز ایلون مسک کو بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی، کہ جناب دنیا میں بڑی تبدیلی آ گئی، آزادیوں کا یہ دن ہے اور فلاں چیزیں۔ اور میں نے اس موقع پر صرف ایک جملہ لکھا
کہ چوس کے لب آزاد ہیں تیرے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تیزیاں۔ تو جناب شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کا ملتا جلتا ٹویٹ کیا۔ اب یہ جناب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوششوں میں جناب مصروف ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف امریکہ، برطانیہ اور دیگر جو ہے پاکستان تحریک انصاف یورپ کے ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف بلاول بھٹو اور زرداری نے، آصف زرداری نے، نواز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی حلف کے لیے دعوت نامہ حاصل کرنے کی لابنگ شروع کر دی ہے، وہیں اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ، امریکی انتظامیہ کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان ان کی علمبرداری کی تقریب میں شرکت کریں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔